अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो में हमने मुकम्मल इहाता किया कि उम्रा जो है आप किस तरह कर सकते हैं, और जो पिछली वीडियोस हमने बनाई थी और उनमें जो आपके सवालात आए थे उनको भी इस वीडियो में एड्रेस किया है हमने। तो सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए शुरू करते हैं। उम्रा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है और सबसे आखिर में हमें क्या करना पड़ता है। लेट्स गो। तो उम्रा करने के तरीके के हवाले से हमने ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अक्सरियत के ज़ाहिर बात है डिफरेंट सवालात होते हैं, तो कुछ सवाल थे इस हवाले से, तो उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम कुछ जो इजाफी चीज़ें, जैसे कि पहले हमने दुआएं वगैरह नहीं शायद बताई थी या दुआएं लिखी हुई नहीं आ रही थी, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी लिखी हुई भी मिलें। और इसी तरह जो है आप सबकी आसानी के लिए जो सवालात मुझे सबसे ज़्यादा आए हैं उनको भी एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपको करना है अपने बदन की सफाई का। ज़ाहिर बात है आप प्लानिंग करेंगे अपनी होटल बुकिंग वगैरह और जो बाकी मामलात हैं उन सब के बाद जो है आपको अपने बदन की सफाई करनी है। ख़ास तौर पर जो आपके प्राइवेट हिस्सों के बाल हैं उनको आपने जो है काटना है, फिर आपके जो नाखून हैं उनको तराशना है। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं जो कुछ मतलब अपने बालों की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो आपको एहराम पहनने या उसकी नियत करने से पहले ही करना होगा। उसके बाद आप सब ने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद बात आती है एहराम बांधने की। एहराम बांधने के हवाले से बहुत से सवालात आते हैं कि ज़ुबैर भाई किस तरह एहराम बांधा जाए, क्या तरीका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया था, इस वीडियो में भी दोबारा मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँगा ताकि आप सबको जो है आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि एहराम जो है किस तरह बांधते हैं। अच्छा भाई, अब बात आ गई एहराम किस तरह बांधा जाए। अक्सर इस चीज़ के सवाल आते हैं, पहले भी मैंने बताया था लेकिन आज हम फिर आपको जो थोड़ी तफसील के साथ बता देते हैं। ये एहराम के दोनों पल्लू जो है मेरे पास हैं। जब आप एहराम बांधेंगे तो आपने ये जो लेफ़्ट वाला है सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे पकड़कर नीचे की तरफ ऐसे जाना है, ठीक है। ये आपके पास एक जो है गांठ बन गई, ठीक है। फिर दूसरा वाला यहाँ से पकड़ेंगे, ये देख लें आप कितना मैंने पकड़ा है इसको। इस तरह करके इसको भी सेम ऐसे ही जब ये दोनों आपके पास आ गए तो लेफ़्ट वाला जो आपके हैंड में है उसको सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने जिस्म के साथ जो है टच देना है। फिर ये राइट वाला भी यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये दोनों जब आ गए हमारे पास, ये अब इनको भी दोबारा से ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ले लेना है, ठीक है। तो दोबारा नीचे से क्या होगा कि राइट पर आ जाएगा, लेफ्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको ये इस तरह जो है आसानी से ये कर देना। जब ये इस तरह हो जाएगा तो आपका ये इतना मजबूत सतर है, ये देखें ना, ये नीचे भी एक पूरा पल्लू आपका सतर है, ये आगे भी एक और पल्लू आपका सतर है। हवा आए कुछ भी आए तो ये जो है आपका क्या कहते हैं खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। दूसरा आपको जो नाफ है ना वहाँ तक एहराम को बांधना है, क्योंकि नाफ से लेकर नीचे जो है घुटनों तक आपका सतर है। आप इसको जितना हो करें बैठने में उठने में ये आपको बिल्कुल ईजी रहेगा। हज के दिनों में भी ये चीज़ जब आप पहनते हैं तो बहुत ही ईजी रहती है। जो दूसरा वाला पल्लू है आपके एहराम का उसको आपने इस तरह जो है ले लेना है, मर्दों के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है। ये ऊपर आ गया। आपने जब नियत करनी है उसके बाद आपने सर को नहीं ढांपना। नियत करने से पहले और गुस्ल करने के बाद एक और अमल है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो कि आपकी सुन्नत थी, वो हम आपको मिकात पर पहुंचकर इंशाल्लाह दिखाते हैं। सो लेट्स गो टू मिकात। तो इस वक्त हम मिकात पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऑलरेडी हम अपने घरों से ये जो कपड़े हैं पहन के आए हैं जो कि एहराम के कपड़े हैं। ये कपड़े पहनने से सिर्फ हम एहराम की हालत में दाखिल नहीं होते, बल्कि एहराम की हालत में दाखिल होने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो कि आगे जो है आप जान सकेंगे। ये कपड़े पहनने से पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप यहाँ मिकात पर तशरीफ़ लाते और यहाँ पर आप गुस्ल करते और फिर उसके बाद जो है ये कपड़े पहनते। लेकिन क्योंकि हर ज़माने की एक सहूलियात होती है, अभी हमारे घर से तकरीबन 7 से 10 मिनट के फासले पर मिकात है, तो अगर हम घर से पहन कर आते हैं या यहाँ पर आकर ये कपड़े पहनते हैं और गुस्ल करते हैं, इस बात में कोई कबाहत नहीं है। आप घर से क्योंकि आसानी है, साफ़ सुथरे वाशरूम वगैरह और इस तरह आप आसानी से अपने होटल से पहन के आ सकते हैं। यहाँ पर रश एक तो होगा, दूसरा जो है पब्लिक वाशरूम्स हैं, तो एक डिफरेंट जो है माहौल होता है, तो इसलिए हम घर से पहन के आते हैं। लेकिन एक अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम करते थे एहराम की नियत करने से पहले, और वो अमल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन के ऊपर ऊद या खुशबू जो है उसका इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए हम भी अपने साथ ऊद लाए हैं मुबख्खर, जो कि हमने अहमद अल-मुग़रबी से लिया है, और इसी का जो है आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने उम्रे के लिए इंशाअल्लाह।
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے اس زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، اور آج کل بھی ہر سفر کی اپنی ایک جو ہے متطلبات ہوتے ہیں، تاکہ آپ جب حرم میں جائیں، آپ جب کعبۃ اللہ کے پاس جائیں تو آپ کی خوشبو جو ہے اچھی ہو سفر کے بعد بھی۔ سب سے جو دور کی میقات ہے وہ میقات مدینہ ہے۔ اچھا بھائی، جو عود آپ نے لگانا ہے، جو بھی خوشبو لگانی ہے، وہ آپ کے کپڑوں پر نہیں لگانی جو احرام والے کپڑے ہیں، بلکہ اپنے بدن پر لگانی ہے غسل کرنے کے بعد۔ اس چیز کا جو ہے خصوصی خیال رکھنا ہے کہ خوشبو بدن پر لگنی چاہیے، نہ کہ کپڑوں کے اوپر۔ اچھا بھی، اگر آپ سعودی عرب کی کسی بھی سٹی سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس احرام وغیرہ یا جو احرام کے لوازمات ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ میقات کے پاس بہت ساری دکانیں ہیں جہاں سے آپ یہ چیزیں آسانی سے خرید کر یہیں پر غسل کر کے یہ چیزیں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے عمرے کے لیے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس طرح بدن کی صفائی کے بعد اور سلے ہوئے کپڑوں سے چھٹکارا پانے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد اور جو عود ہے اس کو لگانے کے بعد آپ آتے ہیں میقات، یا اس سے پہلے، میقات سے پہلے اپنے گھر سے یا اپنے ہوٹل سے یا جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں، بیسیکلی میقات سے پہلے آپ جو ہے نیت کرتے ہیں۔ نیت کے لیے آپ کو جو ہے اگر کوئی فرض نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، مسجد نبوی سے بھی نیت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کرتے ہیں۔ اور نیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر عمرہ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے آپ نیت کرتے ہیں کہ لبیک اللہم عمرہ، کہ اللہ میں حاضری دے رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ پھر آپ تلبیت پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور ساتھ میں ایک شرط رکھتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، کہ یا اللہ اگر مجھے کسی بھی چیز نے روک لیا، مطلب عمرہ مکمل کرنے کے لیے، تو میں اپنا احرام جو ہے وہ کھول لوں گا، مطلب میں حلال ہو جاؤں گا اپنے احرام کی حالت سے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ آپ اپنا حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ عز و جل کے لیے۔ تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنا عمرہ مکمل کریں کسی بھی حالت میں، لیکن اگر آپ یہ شرط رکھ لیتے ہیں نیت کرتے وقت، تو پھر آپ بغیر دم کے اپنا احرام جو ہے کھول سکتے ہیں بامر مجبوری۔ خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے عمرے کے مناسک جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا احرام جو ہے کھول سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ راستے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور یوں نیت کرنے کے بعد آپ نہ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ جو ہے آپ کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں اپنے بالوں پر یا بدن کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر، اور مردوں کے لیے جو ہے وہ اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں ڈھانپ سکتی ہیں۔ اب ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کے احرام میں کیا فرق ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 چادروں میں، ایک چادر جو ہے اس کا بدن کا نچلا حصہ اور ایک چادر جو ہے بدن کے اوپر والے حصے کے اوپر اس نے پہنی ہے، جو کہ مطلب ہے کہ سلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، سلی ہوئی نہ ہو، اور نیچے جو ہے انڈر ویئر یا کسی بھی قسم کی سروال وغیرہ جو ہے وہ نہیں پہن سکتے، کلی طور پر بالکل سختی سے منع ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے اس سینس میں کہ وہ کچھ بھی جو عام طور پر عورتیں لباس پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، ماں سوائے اپنا چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ اس کے حوالے سے آپ اپنے جو لوکل علماء ہیں اس سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں، عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، کیونکہ آج کل رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں حجاب وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بیسیکلی جو عورتوں کے حجاب کے حوالے سے منع تھا وہ یہ تھا کہ چہرے کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا اس طرح چپکی ہوئی نہ ہو۔ تو جیسے آج کل کچھ لوگ یہاں پر کیپ کر کے آگے کپڑا ڈال دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال پھر بھی لوکل عالم سے جو ہے آپ فتویٰ اپنا لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، اور خوشبو کے حوالے سے مرد جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ان کا لگانا سنت ہے، اور اگر عورتوں کو جو ہے ڈر ہو کہ فتنے کا، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ جو ہے خوشبو استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح جو تلبیت ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارا راستہ مکہ پہنچنے تک زور زور سے جو ہے تلبیت پڑھتے رہیں، اور عورتیں جو ہے انہوں نے بھی تلبیت پڑھنی ہے لیکن کم آواز میں۔ بسم اللہ توکلنا علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اچھا زبیر بھائی اینک پہن سکتے ہیں اس میں؟ جی بالکل، احرام کی حالت میں آپ اینک بھی پہن سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ کوئی کریم وغیرہ یوز کرتے ہیں، کوئی بھی دوائی یوز کرتے ہیں اپنے چمڑے کے لیے یا اپنے جسم کے اوپر، اس کو آپ بالکل مطلب ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے زخم وغیرہ ہے تو اس کے اوپر کوئی پٹی شٹی ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی حرج کے۔ انگوٹھی پہننی ہے آپ کو، اینک پہننی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی عثمان بھائی نے بھی بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میقات ہیں یہ کیوں ہیں، یا میقات کا مطلب کیا ہے؟ میقات کا مطلب بیسیکلی دا لائن، دا باؤنڈری، دا بارڈر۔ مثال کے طور پر کچھ مواقیت جو ہیں، کچھ میقات ہیں وہ زمانے کی ہیں، اور کچھ میقات جو ہے وہ کسی جگہ کی ہیں۔ میقات جو جگہ کی ہیں جیسے کہ میقات ذو الحلیفہ ہے، بیت اللہ ہے، مطلب وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر آپ کو ایک مخصوص عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، عبادات میں۔ اور اسی طرح کچھ میقات جو ہے وہ زمانی ہے، زمانی مطلب ٹائمی ہے۔ ٹائمی اس طرح ہیں جیسے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے 8 سے لے کر 5 بجے تک، یہ ایک آپ کے لیے میقات ہے کہ آپ نے اس دوران اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ عبادات میں یہ میقات زمانی کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر عرفات کا دن، عرفات کا دن جو ہے وہاں پر میقات مکان بھی ہے اور میقات زمان بھی ہے۔ میقات مکان اس طرح ہے کہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر آپ کو جا کے ایک مخصوص ٹائم پر رکنا ہے، اور وہ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ جیسا کہ 9 ذی الحجہ کو جو ہے آپ عرفات کے وقوف میں جائیں گے تو پھر آپ کا حج ہوگا۔ اگر آپ 8 کو جائیں گے یا 10 کو جائیں گے تو آپ کا حج جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مخصوص میقات زمان میں نے آپ کو بتا دیا، میقات مکان بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ میقات زمان حج کے حوالے سے ہے لیکن عمرے کے حوالے سے نہیں ہے۔ عمرے کے لیے صرف میقات مکان ہے جو کہ بیت اللہ کا طواف ہے اور سعی صفا والمروہ ہے اور احرام ہے، لیکن حج کے لیے میقات زمان بھی ہے، میقات مکان بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ مخصوص مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں یا حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان مخصوص مہینوں میں جانا پڑے گا، نہ کہ مطلب ہے کہ آپ رمضان میں جا کے حج تمتع کی نیت نہیں کر سکتے۔ آپ کو لازم ہے کہ شوال میں آپ عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول لیں گے، پھر آپ جب حج کے دن شروع ہوں گے 8 تاریخ سے یا 7 تاریخ سے، پھر دوبارہ سے آپ احرام باندھیں گے اور پھر آپ اپنا حج تمتع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب میقات مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ 4 بتائی ہیں، 5ویں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل مدینہ کے لیے میقات ذو الحلیفہ، اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور اہل شام کے لیے جحفہ، اور اہل نجد کے لیے میقات ذی القرن المنازل۔ اور جو ذات العرق ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کے لیے بتائی ہے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے بتائی تھی۔ تو بیسیکلی اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیت اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے، تو وہ ان پوائنٹ سے کسی بھی طرف سے، اگر آپ ان پوائنٹ سے گزر رہے ہیں یا آپ ان پوائنٹ کے بیہائنڈ رہتے ہیں تو آپ وہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے۔ لیکن جو ان میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں سے اپنا احرام باندھ کر مکہ المکرمہ جائیں گے۔ جو اہل مکہ ہیں وہ عمرے کے لیے جب احرام باندھیں گے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر جا کر احرام باندھیں۔ مسجد عائشہ ہو گئی یا مسجد جعرانہ ہو گئی یا طائف ہو گیا یا جدہ ہو گیا، جہاں پر بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کو حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ لیکن اگر وہ حج کے لیے احرام باندھیں گے تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں حج کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حج کے دنوں میں وہ جب عرفات کے میدان میں لازم جائیں گے تو وہ آلریڈی وہ حرم کی حدود سے باہر نکلیں گے، تو حج شروع ہی عرفات سے ہوتا ہے، تو اس لیے یوں ان کا احرام جو ہے اپنے گھر سے بھی صحیح ہوگا۔ جی تو وجہ کیا ہے کہ میقات سے ہم کو احرام باندھ کے جانا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ اللہ عز و جل کی جو شعائر ہیں، مطلب عمرہ اور حج جو ہے، اس میں اللہ پاک کے گھر کی تعظیم کے لیے ہم اپنے جو ایک عادتاً جو حلال چیزیں ہیں ہم ان سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کر کے ہم جاتے ہیں اللہ پاک کے گھر کی تعظیم کے لیے۔ مکہ المکرمہ جو کہ حرم ہے، اس کو اللہ عز و جل نے جس دن سے دنیا بنائی ہے تب سے جو ہے اللہ عز و جل نے اس کو حرام قرار دیا ہے بہت سی چیزوں کے لیے، جو کہ ایون اگر حلال ہیں،
شکار کرنا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مطلب جو کہ حلال ہیں لیکن اللہ عز و جل نے اپنے گھر کے حوالے سے حرام کیے ہوئے ہیں، ماں سوائے فتح مکہ کے وقت جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے ایک دن کے لیے مخصوص ٹائم کے لیے حلال کیا تھا کہ آپ وہاں پر جا کر فتح مکہ کے لیے جو ہے قتال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ پاک کے گھر کی تعظیم کے لیے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو اللہ عز و جل کی جو شعائر ہیں، جو مناسک ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ایک تقوی ہے جو ہے قلب کا ہے، اور بعد میں تو اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے کہ آپ نے ان مواقیت سے، ان باؤنڈری لائن سے اپنے جو آپ کے عام کپڑے ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ علیحدہ کر کے 2 چادروں میں اللہ پاک کے حضور جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ بیسکلی آپ خود کو اللہ عز و جل کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے یہ ان مواقیت سے آپ خود کو اللہ عز و جل کے سامنے پیش کرنے کے لیے سارا راستہ جو ہے تیار کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو میرے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ سب کو حرمین کی زیارت، عمرے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، حج کی بھی ساتھ میں، آمین۔ جی الحمدللہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے تھے خیریت سے 3-4 گھنٹے پہلے، تو آ کے ہم نے ریسٹ کر لیا تھا۔ ریسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جب آپ عبادت کرنے جاتے ہیں تو آپ باقاعدہ فریش ہو کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تھے تو مکہ میں پوائنٹ ہے ذی طویٰ کے نام سے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور پھر جو ذی طویٰ کنواں تھا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر شاور لیا، غسل کیا، اور پھر آپ تشریف لے گئے کعبۃ اللہ طواف کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اگر آپ جب لمبا سفر کر کے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو لازم نہیں ہے کہ فوراً جا کے آپ عمرہ کر لیں، بلکہ آئیں، ریسٹ کریں پراپر اپنا، اور پھر بعد میں مناسب سمجھیں تو آپ شاور بھی لے کے جا سکتے ہیں، لازم نہیں ہے۔ لیکن میں شاور لوں گا تاکہ جو ہے بندہ زیادہ تھوڑا فریش ہو جائے، اور عمرہ کرتے وقت جو ہے ایک روحانیت کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ایک احساس ہو انشاءاللہ۔ جی ایک چیز جو ہے ایکسپیرینس سے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہماری عادت بن چکی ہے انڈر ویئر وغیرہ پہننے کی، جب ہم انڈر ویئر کے بغیر چلتے ہیں تو ہمارے جب جو ٹانگیں ہیں آپس میں رگڑتی ہیں نا تو زخم بن جاتے ہیں، جو کہ بعد میں کئی دن تک تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی جیل جو ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان یوز کر لیا کریں تاکہ طواف اور سعی کے درمیان آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ جب آپ شاور لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی قسم کی کریم اگر آپ یوز کرتے ہیں اپنے سن بلاک وغیرہ کے لیے تو وہ آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ذبیح اللہ، انہیں رب نے نوازا تو دکھایا حج بیت اللہ۔ مطاف میں پہنچنے پر سب سے پہلے آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ طہارت پر ہوں اور وضو کے ساتھ ہوں۔ دوسرا جو ہے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اپنے جو دایاں بازو ہے اس کو باہر نکال لینا ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ پر رکھ کر 7 جو چکر ہیں طواف کے ان کی نیت کرنی ہے کہ عمرے کے لیے میں طواف کر رہا ہوں، کیونکہ نفلی طواف بھی ہوتا ہے نا اس لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ 7 چکر آپ ایک ہی ٹائم پر پورے کریں، ماں سوائے مجبوری مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا یا آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو وضو کے لیے جانا ہے۔ وضو کے لیے اگر آپ جائیں گے تو آپ نے فوراً وضو کر کے واپس آ کے طواف کرنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ابھی جو ہے آپ نے ایک چکر لگایا، دوسرے چکر میں آپ کا وضو ٹوٹا تو پھر آپ چلے گئے اور آپ جو ہے باہر کھانا کھانے اور ادھر لیفٹ رائٹ جا کے اس کے بعد آپ آرام سے آئے عشاء کے بعد، تو وہ آپ کو پھر شروع سے طواف کرنا پڑے گا۔ تو جو طواف ہے اس میں مطلب تتابع جو ہے وہ لازم ہے۔ طواف کرنے کے دوران دوسرا چکر ہے آپ کا یا تیسرا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں نماز پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد وہیں سے اپنا چکر جو ہے آپ مکمل کریں گے۔ لیکن وضو ٹوٹنے کی حالت میں
آپ جس چکر میں تھے وہ آپ کو شروع سے پھر اسٹارٹ کرنا پڑے گا، اور کوئی مخصوص دعا جو ہے وہ طواف کے لیے نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ طواف شروع جب کریں گے حجر اسود سے کریں گے، اور وہاں پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف استلام کرنا ہے۔ اگر حجر اسود آپ کے قریب ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں تو آپ پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اگر دور ہے تو صرف اشارہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اسی طرح رکن یمانی جو کہ حجر اسود سے پہلے والا کارنر ہے، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے اور حجر اسود کے درمیان، تو وہاں پر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا جو ہے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، آپ وہ دعا مانگ بھی سکتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر اذکار جو ہے طواف کے دوران کر سکتے ہیں۔ جی، اس وقت مغرب کی نماز کے لیے صفیں جو ہیں وہ درست کی جا چکی ہیں اور طواف جو ہے وہ عملاً رک چکا ہے۔ تو اس حالت میں جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہیں سے اپنا چکر جو ہے مکمل کریں گے۔ ہمارا اس وقت جو ہے چھٹا چکر ہے، ایک چکر اور باقی ہے ہمارا، تو اس طرح ہمیں شروع سے چکر شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھٹا چکر ہمارا یہیں سے ہی شروع ہوگا۔ ایک سوال جو بہت زیادہ آیا ہوا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں تو طواف کے بعد جیسے زمزم پانی پینا جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو کیا ہم پی سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ کو رخصت ہے۔ اگر آپ سفر پر ہیں، اہل مکہ نہیں ہیں اور آپ طواف کرنے آئے ہیں واٹ ایور سفر پر ہیں، تو آپ روزہ ویسے بھی نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زمزم پینے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ زمزم پینا جو ہے وہ طواف کے لیے کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ابھی جیسے افطاری کے بعد ہمارا طواف ختم ہوگا تو ہم بالکل آسانی سے پی سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ سوالات تھے آپ سب کے، میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتلا دوں۔ اچھا، حجر اسود کی نشانی کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس سے جو اس طرف کارنر ہے وہ حجر اسود کا کارنر ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آپ کو سبز جو بتیاں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ بیسیکلی حجر اسود کی سیدھ ہے۔ اگر آپ کعبۃ اللہ کے قریب نہیں ہیں اور آپ دور سے طواف کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا چکر جو ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی حطیم ہے، مقام ابراہیم کے بعد اس کو بولتے ہیں حطیم۔ حطیم کے اندر سے اگر آپ طواف کریں گے تو آپ کا طواف جو ہے ناقص ہوگا، کیونکہ لازم ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے اراؤنڈ طواف کریں، نہ کہ اس کے اندر سے طواف کریں۔ تو جو اگر کوئی اندر سے طواف، ابھی تو بند ہوتا ہے، ویسے کس زمانے میں کھلا ہوتا تھا، تو اندر سے طواف جو ہے وہ نہیں ہوتا، لازم ہے کہ باہر سے طواف کریں۔ اور رکن یمانی کون سا ہے؟ حجر اسود سے جو پہلے اس طرف سے رکن ہے وہ رکن یمانی ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے۔ اور یہ جو ہے میزاب ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جس سے پانی آتا ہے، آئی تھنک پرنالا بولتے ہیں شاید اردو میں، میرے خیال سے اس کو میزاب بولتے ہیں۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت طواف پڑھنی ہے جو کہ لازم ملزوم ہے، یہ نفل نماز نہیں ہے بلکہ طواف کی ہی 2 رکعت ہیں۔ اگر جگہ مل جائے جیسے کہ ہمیں مل گئی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھ لیں، نہیں تو حرم شریف میں کہیں پر بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر 2 رکعت طواف پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ اس وقت کو یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے قل اللہ احد پڑھنا ہے، اور جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کے دل ہے اس کی آپ دعا کر سکتے ہیں نماز کے دوران اور نماز کے بعد۔ طواف کے بعد اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو پھر زمزم پانی پینا جو ہے وہ سنت ہے، اور آپ کھڑے ہو کے 1 یا 3 یا 5 اس طرح جو ہے گلاس پئیں، وہ سنت ہے۔ مجھے امید واثق ہے میرے مولا سے یہ ہر دم، گناہ میرے نہ چھوڑے گا، بقایا حج بیت اللہ۔ اچھا بھائی، اس کے بعد جو ہے آپ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے 7 چکر لگائیں گے۔ پہلا چکر آپ کا شروع ہو گیا صفا سے، پھر مروہ تک ختم ہوگا، مروہ سے لے کر صفا تک آپ کا دوسرا چکر ختم ہوگا۔ صفا کی شروعات پر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنا پہلا چکر جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ 2 آیات پڑھنی ہے چکر لگاتے ہوئے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ اور دوسری آیت الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ آپ جب یہاں یہ جو آپ کو سامنے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے، جب یہاں پر پہنچیں گے تو مرد حضرات جو ہے
تھوڑا سا دوڑنے کی شکل میں جو ہے چلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جو پہاڑی علاقہ تھا تو یہاں پر وادی کا نچلا حصہ تھا, تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب نیچے کی طرف تھوڑا سا وہ ہوتی وادی میں تو قدرتی طور پر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ان کو دوڑنا پڑتا. تو یہ صرف جو ہے مردوں کے لیے ہے, نہ کہ عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے باقی سب دوڑ رہے ہیں نا مرد, اسی طرح ہی یہاں پر دوڑنا ہے. اور یوں مروہ پر پہنچ کر آپ کو وہی عمل دہرانا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. یوں آپ کا ایک چکر یہاں پر مکمل ہو گیا, پھر دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا, اور 7واں چکر آپ کا یہاں پر ہی اینڈ ہوگا مروہ کے اوپر. اچھا بھائی, یوں الحمدللہ ہمارے مناسک جو ہیں وہ ادا ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک عمرہ ختم نہیں ہوا. صفا اور مروہ کے بعد بال کٹوانے کا, کہ جیسے ہی آپ مروہ سے نکلتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو فری میں جو ہے بال کاٹ دیتے ہیں. یہاں پر یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس, اور یہاں پر صرف جو ہے بال چھوٹے کرتے ہیں, کینچی سے آپ کو بال جو ہے چھوٹے کرا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں, اگر آپ نے زیرو کرانا ہے تو پھر وہ آپ کو کہیں اور جا کے کرانا پڑے گا, جدھر بھی آپ جائیں. اچھا بھائی, اس وقت عثمان بھائی کا جو ہے ہم ٹوٹلی ٹینٹ کروا رہے ہیں. یہ طریقہ بھی مطلب افضل ہے, اور دوسرا طریقہ جس سے آپ بال اپنے چھوٹے کراتے ہیں وہ بھی صحیح طریقہ ہے, اس میں کوئی مقصد ہے کہ حرج نہیں ہے, آپ کا عمرہ صحیح ہوتا ہے. عثمان بھائی آپ کو ایڈوانس مبارک ہو ماشاء اللہ عمرے کی, ماشاء اللہ. جی عثمان بھائی بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ عمرے کی. آپ کو بھی عمرے کی بہت بہت اللہ پاک قبول فرمائے ماشاء اللہ تبارک الرحمن, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. بھائی الحمدللہ یوں ہمارا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور آپ سب کا بھی عمرہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جا کے ہم آرام سے جو ہے نہا بھی سکتے ہیں, اور آپ دنیا کا ہر جو کام مباح ہے وہ کر سکتے ہیں. آفٹر شاور الحمدللہ آپ جو ہے اپنے سارے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, اور آپ سب کچھ کھا بھی سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی روزہ تو ہے نہیں. اور اب جو ہے آپ خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں پر بھی اور اپنے جسم پر بھی. جسم پر تو آلریڈی ہم نے کر لیے, کپڑوں پر باقی تھی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو تھی عمرہ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی, پسند بھی آئی ہوگی. میرے آپ سے گزارش ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جس کا جواب ہم نے نہیں دیا تو آپ ضرور نیچے کومنٹس کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے اس کو ایڈریس کرنے کی انشاءاللہ. سی یو ویری سون. اللہ حافظ.